नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट ईशा रहमान और आप मुझे देख रहे हैं FM 4K TV के प्रोग्राम नाज बरतारिया में, जो पाकिस्तान का सबसे मोतबर हालात हाज़िरा का प्रोग्राम है। व्यूअर्स, इस प्रोग्राम में हमेशा की तरह मेरे सवाल के जवाब देने के लिए, उन पर अपने बेलुक तज्जिया करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे मुल्क में मुमताज़ दानिश्वर सीनियर कॉलम निगार तज्जियाकार अदरीस नाज़ साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सर? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, शहजादा मोहम्मद सलमान ने, सऊदी अरब के शहजादा मोहम्मद सलमान ने अपना दौरा पाकिस्तान मुलतवी कर दिया। क्या वजह बनी, क्यों उन्होंने अपना दौरा पाकिस्तान मुलतवी किया? ईशा, जो इतलात आई हैं अभी उनकी तस्दीक तो नहीं हुई, अभी थोड़ी देर पहले ये रिपोर्ट हुआ है कि शहजादा मोहम्मद सलमान ने अपना पाकिस्तान का दौरा मनसूख किया जी। वो पाकिस्तान आए, लेकिन जो वजह बनी है वो बड़ी शर्मनाक बात है। शहजादा सलमान अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे थे पाकिस्तान में। इस वक्त हमने जाके और हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा साहब ने उनसे जाके सारे पाकिस्तान के हालात जो थे वो डिस्कस किए थे और उन्हें कायल किया था कि आप पाकिस्तान में बड़ी इन्वेस्टमेंट करें और पाकिस्तान को इस वक्त बहरान से निकालें। तो शहजादा मोहम्मद सलमान इसलिए आ रहे थे कि पाकिस्तान में अरबों रुपए की वो अरबों डॉलर की वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे। लेकिन हैरान कुन बात यह है कि जिस वजह से उन्होंने अभी तक जो इतलात हैं, अल्लाह करे ऐसा ना हो, लेकिन इतलात ये आई हैं कि वो पाकिस्तान में इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है, इत्तेहादी हुकूमत, उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि मुझे आप लोगों पे एतमाद नहीं है, आप सारे के सारे लोग जो हैं चोर हैं, करप्ट लोग हैं, आप पैसे खा जाते हैं, मुझे आप पर एतमाद नहीं, इसलिए मैं पाकिस्तान में आके अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा, अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा। तो उन्होंने साफ इनकार कर दिए। उस वक्त में जब हमने IMF की किस्तें देनी है और हमारे पास पैसे नहीं है खजाने में, खजाना जो है वो सिमट गया हमारे एसेट्स जो हैं, कहने को हुकूमत जो मर्जी कहे, लेकिन वो 6 अरब डॉलर है हमारे इस वक्त जी। जबकि मुल्क को चलाने के लिए आपको कम से कम 21-22 अरब डॉलर होते थे हमारे यहाँ, लेकिन अब इतना हुजम सुकड़ गया उनका कि 6 से 7 अरब डॉलर जो हैं वो हमारे पास हमारे एसेट्स हैं। हुकूमत कहती है हमारे पास 7,500 डॉलर्स हैं अरब। तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान में हमने जो इंस्टॉलमेंट्स देनी है वो नहीं है। अच्छा, उसका एक और नतीजा अब निकलेगा, अब शहजादा नहीं आ रहे, उन्होंने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, तो हमने जो पैसे देने थे जी वो अब आवाम की जेब से निकलेंगे। एक दफ़ा फिर लोग बिलबुला उठेंगे, फिर हम सड़कों पे आएंगे अपने यूटिलिटी बिल्स लेकर, बिजली के बिल लेकर। बिजली के बिलों में और सुई गैस तो मिल नहीं रही, तो बिजली के बिलों में इतना होशरुबा इजाफा होगा और महंगाई इतनी होगी कि आम आदमी जो है उसकी कुव्वत खरीद से बाहर हो जाएगी, शेख और दोनों, और आम आदमी जो है वो इस दफ़ा यूटिलिटी बिल्स नहीं दे सकेगा। ये जो हुकूमत है, इमरान खान साहब जब 2018 के इलेक्शन में कंटेनर पे थे तो इमरान खान साहब एक बात किया करते थे, वो कह रहे थे कि इस मुल्क में 12 अरब रुपए की डेली की करप्शन है। अच्छा, जुल्म क्या हुआ? अब ये ना मुस्लिम लीग वाले कहें कि मैंने सिर्फ इन्हीं पे प्रोग्राम कर दिया है। मैं तो इज्तिमाई तौर पर मैंने कभी भी, मैं अल्लाह को हाजिर नाज़र जान के कहता हूँ, मैंने कभी किसी की तरफदारी नहीं की और कभी किसी की मुखालफत नहीं की जी। जो हालात होते हैं, जो क्राइम सामने होते हैं, उन पे बात करता हूँ, फैक्ट्स एंड फिगर पे बात करनी होती है। इमरान खान साहब कंटेनर पे हमें बताया करते थे कि 12 अरब रुपए की करप्शन डेली है पाकिस्तान में। ये कंटेनर की बातें हैं। फिर इमरान खान साहब को अल्लाह ने मौका दे दिया, लग रहा था कि खान साहब करप्शन को खत्म कर देंगे, लेकिन जो 12 अरब डेली की करप्शन थी वो 36 अरब डेली पे चली गई, यानी कि उसमें बहुत ज्यादा इजाफा हो गया। उनके आने के बाद लोगों ने, मतलब यूं समझ ले कि एक पटवारी की जो रिश्वत थी उन्होंने ईमानदारी के नाम पे बढ़ा दी। नहीं, अब बड़ी सख्ती है, अब नहीं काम हो सकता। तो लोग कहते थे कोई रास्ता निकालें जनाब, कोई। उन्होंने कहा पैसे बहुत ज्यादा लगेंगे, रास्ता तो निकल आएगा, पैसे बहुत ज्यादा, क्योंकि ईमानदार हुकूमत आ गई इस मुल्क में, तो अब करप्शन नहीं हो सकती। तो फिर वो करप्शन जो 12,000 अरब रुपए की थी 36 अरब पे चली गई डेली जो होती थी। अच्छा, जो कल हमने प्रोग्राम किया ना, जिसमें मैंने कहा था कि जनरल आसिम मुनीर जब ISI के सरबराह बने तो इन्होंने इमरान खान साहब से जा कहा था कि आपके पंजाब में बहुत बड़ी करप्शन हो रही है, उस्मान बुज़दार बहुत ज़्यादा करप्शन कर रहे हैं और उनकी सरपरस्ती कर रही हैं आपकी मोहतरमा खातून अव्वल पीरनी जी, पिनकी पीरनी और फरा गोगी, ये उनकी सरपरस्ती कर रही है और बड़े लेवल पे करप्शन हो रही है। तो इमरान खान साहब नाराज़ हो गए थे, मैंने कल के प्रोग्राम में बता दिया था। उससे पहले मेरी इतलात के मुताबिक कोई 60 करोड़ रुपए सिर्फ वज़ीर आला हाउस जाया करते थे, 60 करोड़ रुपए डेली। तो 60 करोड़ रुपए हमजा शबाज शरीफ अपने बैग में डालते थे और ले जाते थे। बैग में डालना समझिए ना आप। अच्छा, इतनी करप्शन थी। ये इतलात हैं और ये सभी के पास इतलात हैं।
کہ حمزہ شہباز شریف یعنی کہ شہباز شریف صاحب کے بیٹے پنجاب اصل میں وہ دیکھ رہے تھے نا, بابا تو حکومت کر رہے تھے, وزیر اعلیٰ پنجاب کی حیثیت تو حمزہ شہباز پیسے اکٹھے کیا کرتے تھے, 60 کروڑ روپے ڈیلی وہ اکٹھے کر کے لے جاتے تھے, اور وہ ان کے بلا شرکت غیر اکیلے ان کے مالک ہوتے تھے. ٹھیک ہے, یہ وزیر اعلیٰ کا فنڈ تھا, ڈیلی پورے اضلاع سے آتا تھا, نیچے سے لے کر اوپر تک لوگ پیسے اکٹھے کر کے 60 کروڑ کے لگ بھگ ڈیلی وزیر اعلیٰ ہاؤس, چیف منسٹر ہاؤس پہنچایا کرتے تھے جی. حمزہ شہباز شریف جب آ گئے نا بزدار صاحب, تو بزدار صاحب کو روکنے والے بہت سارے لوگ تھے, اس میں علیم خان صاحب اور جہانگیر ترین وہ بھی اپنا حصہ لیتے تھے, اور سننے میں آیا کہ انہیں 3 کروڑ روپے دیہڑی پہ رکھا ہوا تھا انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو. جب انہوں نے بہت زیادہ شور کیا, پھر زمان پارک میں بیٹھ کے عمران خان صاحب نے تصفیہ کروایا اور 4 کروڑ روپے روزانہ دینا شروع کر دیا. ان کے لیے بہت بڑی رقم تھی بھائی, کہاں شہباز شریف اور کہاں جناب بزدار صاحب جی. وہ 60 کروڑ ڈیلی کماتے تھے, یہ بیچارہ, انہیں کہا گیا کہ تمہارے 60 کروڑ کا مطلب کیا ہے, اسے 30 دن کے ساتھ ضرب دو تو تم جتنے پیسے کما رہے ہو تم تو پوری زندگی سوچ بھی نہیں سکتے. تو آرام سے وہ بیوہ بچہ بن کے پھر وہ بیچارے مزدوری کر رہے تھے. یہ تھا کرپشن کا حال. اب جب ان کی حکومت آ گئی ہے, یہ اطلاعات اب صرف ہم لوگوں تک نہیں رہی کہ ہم کرپٹ لوگ ہیں, ہمارا وزیر اعظم کرپٹ ہے, وزیر اعظم چور ہے, ہمارا چیف منسٹر چور ہے, ہمارا فلاں ادارہ چور ہے. یہ باتیں اب پوری دنیا کو علم ہے کہ پاکستان کرپٹ ترین ملک ہے جی. تو شہزادہ محمد سلمان تک یہ بات پہنچ گئی ہے, پہلے سے بہت پہلے سے پہنچی ہوئی تھی, پتہ نہیں وہ کیسے مان گئے تھے. بار کیا اب اللہ کرے کہ وہ دورہ پاکستان کریں اور اربوں ڈالر کی جو انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں وہ کریں. اگر ہم پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے نہ دیکھیں, اکانومک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں, تو آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستان کی اکانومی کے لیے ایک بڑا دھچکا ہے کہ وہ انویسٹمنٹ نہیں کریں گے؟ اب یہ تو بہت بڑا دھچکا ہے. یہ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم نے IMF کو پیسے دینے ہیں جی. وہ اب پیسے دینے کے لیے تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے نا, کہاں سے ہم لیں گے؟ مطلب آپ سمجھیے کہ آپ کے پاس ہے 7 ارب ڈالر اور دینے ہیں ہم نے 24 ارب ڈالر, تو مطلب ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہے دینے کے لیے. اگر ہم وہ 7 ارب دیتے ہیں تو باقی کیا بچے گا, ملک کیسے چلانا ہے؟ وہ جو باتیں ہوتی تھی نا جب انہوں نے حکومت سنبھالی, انہوں نے کہا ملک دیوالیہ ہونے والا ہے, دیوالیہ ہونے والا ہے. ایک دفعہ پھر مجھے لگ رہا ہے کہ یہ نعرے لگنا شروع ہو جائیں گے کہ ملک دیوالیہ ہو رہا ہے, دیوالیہ ہونے جا رہا ہے. میں عرض کر رہا ہوں جب تک آپ پاکستان سے کرپشن ختم نہیں کر دیتے, عمران خان صاحب کی حکومت تھی اس میں بھی کرپشن غضب کی تھی. وہ جو ہمارے ایک دوست پروگرام کیا کرتے تھے نا ٹی وی پہ, عجب کرپشن کی غضب کہانی, اب انہیں وہ دوبارہ سیریل شروع کرنی چاہیے. کامران خان صاحب پروگرام کیا کرتے تھے ایک ٹی وی چینل پہ, عجب کرپشن کی غضب کہانی, تو انہیں اب دوبارہ سے یہ پروگرام شروع. جتنی کرپشن اب ہو رہی ہے اس وقت, اچھا اس پہ کسی کی توجہ ہے؟ عمران خان صاحب صرف ایک بات پہ تلے ہوئے ہیں کہ کسی طریقے سے چیف آف آرمی اسٹاف میری مرضی کا لگا دیں, کیونکہ انہیں اپنا اگلا دور جو ہے وہ خطرے میں نظر آ رہا ہے. حکومت کو بڑا موقع ملا ہوا ہے, وہ ان کے پاس لوٹ مار کرنے کے لیے ٹائم بڑا تھوڑا ہے, کام زیادہ یعنی کہ پیسے زیادہ, ہدف ان کا بڑا ہے اور ٹائم تھوڑا ہے, اس لیے وہ دن رات جتے ہوئے کہ کسی طریقے سے ہم اتنے روپے نکال لیں. جتنے بھی اسٹیک ہولڈر ہیں اس حکومت میں جتنے شامل ہیں, مثال کے طور پر MKM والے وہ اپنے لگے ہوئے ہیں, مولانا فضل الرحمان کے لوگ اپنے پیسے بنانے پہ لگے ہوئے ہیں, جو ان کے ساتھ کاف لیگ سے ملے ہیں وہ اپنے پیسے بنانے میں لگے ہوئے ہیں, مسلم لیگ نون کے لوگ اپنے پیسے بنانے پہ لگے ہوئے, پیپلز پارٹی والے اپنے پیسے بنانے پہ لگے ہوئے ہیں. تو اس میں تو 13 جماعتیں ہیں, 13 جماعتوں کا جو اتحاد ہے وہ جلد از جلد اپنا حد پورا کرنا چاہتا ہے. تو اس وقت پاکستان میں کرپشن میں آگے بڑھنے کی جو ریس ہے نا وہ ذرا کے درمیان, اس کی مثال ماضی میں نہیں ملتی, اتنی زیادہ کرپشن ہو رہی ہے. اور پھر آپ اداروں کا آپ کے علم میں نہیں ہے کہ ادارے کتنی کرپشن کر رہے ہیں. میں نے اس روز آپ کو اعداد و شمار سامنے رکھے تھے, میں نے کہا تھا کہ صرف ایک گیپکو, گجرانوالہ کا جو ہمارا بجلی کا محکمہ ہے گیپکو, اس میں عالم یہ ہے کہ گجرانوالہ کے عوام سے 100 ارب روپے ہتھیا لیے گئے ہیں مختلف مدوں میں. اور یہ پرانی رپورٹ تھی آج سے 2 3 4 سال پرانی, کہ یہ جو ہمارا گیپکو ہے اس نے گجرانوالہ کے عوام کے 45 ارب روپے ایڈوانس میں لیے ہوئے ہیں. پورے پاکستان میں واحد بجلی فراہم کرنے والا ادارہ ہے جس نے لوگوں سے ایڈوانس پیمنٹس لی ہوئی ہیں. یہ 100 ارب روپے جو ہے نا اس کے لگ بھگ انہوں نے پاکستان گجرانوالہ کے عوام سے ان کی جیبوں سے پیسے نکلوا لیے ہیں. تو ایک ایک ادارے کی کرپشن جو ہے نا, اگر آپ ایک ایک ادارے کی کرپشن پہ جائیں گی تو آپ حقی بکی رہ جائیں گی کہ اداروں میں کتنی کرپشن ہو رہی ہے. باہر کیا موجودہ حکومت کی کرپشن کے جو چرچے ہیں وہ پہنچ گئے پوری دنیا میں, اور شہزادہ سلمان کی اکانومی میں پہنچ گئے. اس لیے اطلاعات یہ ہیں کہ انہوں نے اس بات کو لے کے پاکستان کا دورہ منسوخ کر دیا اور انہوں نے کہا کہ اب میں انویسٹمنٹ نہیں کروں گا. تو جو آپ نے سوال کیا کہ اکانومی کو تو بہت بڑا دھچکا لگنے والا ہے, دھچکا تو لگ گیا. آپ دیکھیے گا کل اسٹاک مارکیٹ کہاں جاتی ہے, اب کتنی تنزلی کا شکار ہوتی ہے. اور پھر آپ دیکھیے گا کہ اب حکومت جو ہے IMF کا دباؤ پڑے گا کہ ہمیں پیسے کہاں سے دینے ہیں. تو اگلے جو 3 ماہ ہیں, اچھا ایک بڑا حکومت کے لیے ایک بڑا گولڈن چانس ہے.
گولڈن چانس عشا یہ ہے کہ جون میں ہم ظاہر ہے ہم بجلی استعمال کرتے تھے، مثال کے طور پر 500 یونٹ استعمال ہوئے آپ کے گھر کے جی. اچھا 500 یونٹ استعمال ہوئے تو اگر آپ کو 15,000 بل آ گیا ہے، 20,000 بل آ گیا، 25,000 بل آ گیا، تو آپ کو سمجھ آتی تھی کہ 500 یونٹ بھی تو استعمال ہوئے ہیں. اب یونٹ سردیوں میں آپ کے استعمال ہونے ہیں صرف 50 60 70 100، لیکن آپ کو بل پھر 15,000 آئے گا. تو آپ نے کہنا اللہ کا شکر ہے کہ مجھے روٹین میں اتنا ہی بل آتا تھا. لیکن سوچنے کی بات کیا ہوگی کہ یہ 50 یا 100 یونٹس کا بل ہے. گرمیوں میں جو آپ کو بل آیا ہے 8 مہینے، وہ تو آیا ہے 500 یونٹس کا، تو اب تو آ رہا ہے 100 یونٹ کا. تو یہ بل تو ہونا چاہیے تھا 4-5 ہزار، لیکن یہ بل آپ کو پھر 15,000 اگر یہ اس سے زیادہ آتا ہے تو حکومت اب یہ کرے گی کہ یہ جو 4 مہینے ہیں نا جس میں بجلی کم ہوگی ان کا بڑا فائدہ اٹھانے والی ہے. یہ میں آپ کو پکی بات بتا رہا ہوں. اور جس بندے کو پہلے 3,000 بل آتا تھا اسے آئے گا 7-8 ہزار، جسے آتا تھا کوئی 5-6 ہزار اسے آئے گا 15 سے 20 ہزار. تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ تو روٹین میں ہمیں آ رہا تھا نا تو کچھ بھی نہیں. لیکن بجلی کی قیمتیں اتنی بڑھ جائیں گی کہ جو بل آپ پے کرتے تھے 500 یونٹس پہ اب وہ آپ کریں گے 50 یونٹ پہ، 100 یونٹ پہ. تو عشا اسی طرح دوسری چیزیں جو ہیں وہ مہنگی ہوں گی، سبزیاں مہنگی ہوں گی، گھی مہنگا ہوگا ایک مرتبہ پہ، پھر پیٹرول مہنگا ہوگا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں کل ملا کے پاکستان کے جو عوام ہیں وہ بیچارے ان کی قوت خرید سے اور ان کی استطاعت سے بہت باہر ہو جائیں گی. تو ایسے ہی اگر آپ کے دوستوں نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا، اب ایک چائنا بچا ہے جو ہمارا ساتھ دے رہا ہے اور ان کی مجبوری بھی ہے کچھ، جیسے ہم نے چائنا کے ساتھ ویسے کی ہے سی پیک کے معاملے میں. بہت پہلے انہیں پیچھے ہٹ جانا چاہیے تھا، لیکن وہ کمیٹیڈ ہیں، وہ کھڑے ہیں پاکستان کے غداروں کی طرف دیکھتے ہیں جنہوں نے سی پیک کا منصوبہ جو ہے نا وہ مطلب سائن کیا تھا، نہیں جنہوں نے سائن نہیں کیا تھا، جنہوں نے اسے کھائی میں ڈال دی ہے ان کا. اور آپ کو پتہ ہے میں واضح کر دوں کہ یہ منصوبہ جو ہے یہ تعطل کا شکار ہوا ہے عمران خان صاحب کے دور میں. عمران خان صاحب نے اس کو روک دیا، سٹاپ کر دیا. تو یہ منصوبہ اگر مکمل ہو جاتا، اب وہ کہتے ہیں نا امریکہ نے میرے ساتھ غداری کی، ان کو بڑی گہری چوٹ لگی ہے. انہیں یہ تھا کہ میں نے امریکہ کے کہنے پہ بہت سارے کام کیے، ان کے کہنے پہ میں نے اپنی قوم کے ساتھ غداری کی، اپنی معیشت کے ساتھ کھلواڑ کیا. اب وہی امریکہ میرا ساتھ نہیں دے رہا، میری حکومت چلی گئی اور مجھے کسی نے بچایا نہیں. اچھا چیف آف آرمی اسٹاف سے بھی تو ان کا ایک ہی گرا نا. آج میں پھر ویڈیو دیکھ رہا تھا وہ عمران خان صاحب کا خطاب جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ جنرل باجوہ، آپ کو بھی میں سینڈ کرتا ہوں کہ جنرل باجوہ یہ سب سے زیادہ جمہوریت پسند ہیں. اس سے پہلے جو دور تھا ضیاء الحق کا انہوں نے نام لیا ہے، پرویز مشرف صاحب انہوں نے کہا یہ بہت برے ڈکٹیٹر تھے، لیکن جنرل باجوہ یہ جمہوریت پسند ہیں اور ان کے ساتھ میں بڑا کمفرٹیبل ہوں. انہوں نے کہا کہ یہ میری حکومت کو پورا سپورٹ کریں. یہ عمران خان صاحب کی اسٹیٹمنٹ ہے. اگر آپ کہتے ہیں تو آج کے پروگرام میں اسے چلا بھی دینا چاہیے. تو اب عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جنرل باجوہ جو ہیں وہ جمہوریت پسند نہیں ہے اور وہ مطلب جو بھی وہ کہہ رہے ہیں. تو عمران خان صاحب کو تو اپنا رونا ہے، ان کو کہیں بھی اس ملک کی معیشت کا نہیں ہے. تو وہ اس لیے خائف ہیں کہ امریکہ کے کہنے پہ انہوں نے بہت کچھ کیا، اپنی قوم کے ساتھ بہت ظلم کیے. اب امریکہ بہادر ان کی گورنمنٹ بچانے نہیں آیا تو وہ کہتے ہیں کہ یہ امریکہ کے کہنے پہ سب کچھ ہوا ہے. دوسرا جنرل باجوہ صاحب جن کے وہ گن گایا کرتے تھے، ہر تقریر میں گن گایا کرتے تھے، اب ان کے خلاف اس لیے ہیں کہ انہوں نے بھی انہیں قطعی طور پر کسی قسم کی سپورٹ دینے سے انکار کر دیا. تو ان کا غصہ سمجھ آتا ہے. باہر کیا موجودہ حکومت جو ہے 13 جماعتوں کی اتحادی حکومت، ان پر پوری دنیا میں کوئی اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں یہ کرپٹ لوگوں کا ٹولہ ہے، اگر ہم نے یہاں انویسٹمنٹ کی تو یہ تو پھر پیسے کھا جائیں گے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کو کیا کرنا چاہیے نیکسٹ یہ کرنا چاہیے عشا، سب سے پہلی بات تو یہ کہ ادارے جو ہیں پاکستان کے، میں 4 بڑے اداروں سے اپیل کروں گا. سب سے پہلے تو پاکستان کی عدلیہ سے اپیل کروں گا کہ عدلیہ اپنا کردار ادا کرے. جس روز عدلیہ نے، وہ کتنی مرتبہ ہم نے حضرت علی کا جملہ کوٹ کیا کہ کفر پہ مبنی معاشرہ چل سکتا ہے لیکن ظلم پہ مبنی معاشرہ، جس ملک میں عدل نہ ہو وہ معاشرے نہیں چل سکتے. سب سے پہلے تو عدلیہ کے ججز یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے میرٹ پہ فیصلے کرنے ہیں. جس کا کیس آئے گا ہم نے میرٹ پہ اس کا فیصلہ کرنا ہے، ہم نے الٹا لٹکا دینا میرٹ پہ. ایک تو عدلیہ فیصلہ. دوسرا آرمی یہ فیصلہ کر لے کہ ہم نے کسی چور و چکے کو ہم نے پناہ نہیں دینی، کسی کو فیور نہیں دینی، ہم نے اداروں کو مضبوط کرنا ہے. عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہو جائے فوج اور سارے اداروں کے پیچھے کھڑی ہو جائے اور انہیں چیف آف آرمی اسٹاف یہ یقین دلائیں کہ آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا، آپ کے ساتھ آرمی کھڑی ہے، آپ کرپشن ختم کریں. عدلیہ، فوج اور اس کے بعد جو ہمارے ادارہ نیب جو ہے اس کے قوانین جو ختم ہوئے ہیں، کوئی بندہ اٹھے خدا کا واسطہ ہے وہ جائے عدلیہ میں. عدلیہ نے تو ویسے یہ کہہ کے ٹرخا دینا نا جی قانون سازی کرنا ہمارا کام نہیں ہے، لیکن عدلیہ کے پاس یہ اختیار ہے کہ کوئی بھی ایسا قانون اگر بن جاتا ہے جو ملک اور قوم کے مفاد میں نہ ہو تو وہ اسے کالعدم قرار دے سکتے ہیں. یہ نیب کا جو قانون اب انہوں نے بنایا ہے
جو اس کا ڈنگ نکال دیے، یہ پاکستان کے اندر کرپشن کو فروغ دے گا. عدلیہ اس بات کو سمجھے اور اس پہ سموٹو ایکشن بھی لیا جا سکتا ہے کہ یہ قوانین آپ نے کیسے بنا لیے، انہیں کل عدم قرار دیا جا سکتا ہے. تو عدلیہ، آرمی، نیب، ایف آئی اے اور تمام سیکیورٹی کے ادارے اور قانون نافذ کرنے والے ادارے یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے، ہم نے اس ملک کو آگے. جب یہ ادارے فیصلہ کر لیں گے، عدلیہ 3-4 لوگ فیصلہ کر لیں، بس 3-4 بڑے لوگ، اگر یہ فیصلہ ہو جاتا ہے تو پاکستان بچ جائے گا، اس کی معیشت بھی سنبھل جائے گی. بصورت دیگر عشاء یہ نوشتہ دیوار ہے کہ یہ حکومت جو لوٹ مار میں لگی ہوئی ہے، اگر انہوں نے کچھ نہ کیا تو خدا نہ خواستہ پاکستان کو صومالیہ بننے میں، سری لنکا بننے میں بہت زیادہ وقت نہیں لگنا. اب یہ بات جو ہے جسے کہتے ہیں نا پنجابی کنڈے تے پئی ہے، اب یہ بات بالکل کنارے پہ ہے اور ہم کسی وقت بھی اعلان کرنا باقی ہے. یہ بہت عرصہ پہلے میں نے کہا تھا، میں نے 3 مہینے پہلے کہا تھا کہ اعلان کرنا صرف باقی ہے، باقی ہم دیوالیہ تو ہو چکے ہیں. بھائی دیوالیہ کیسے نکلتا ہے؟ سمپل سی بات ہے، آپ IMF کو پیسے نہیں دیں گے اور پھر ایک دفعہ پھر آپ ان کے پاس جائیں گے کہ جی ہم نے آپ کی قسطیں بھی دینی ہے اور ملک بھی چلانا ہے، ہمارے دوست ممالک بھی ہاتھ چھڑا کے چلے گئے ہیں تو آپ ہمیں مزید قرضہ دیں. جب آپ ان سے پھر کوئی $100 ارب لیں گے تو پھر کیا نتیجہ نکلے گا؟ جب آپ 200, 400, 500 ارب ڈالر ان سے مانگیں کہ ہم نے آپ کی قسطیں بھی دینی، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا پھر وہ آپ کو کڑی شرائط پہ قرضہ دیں گے. پھر ایک دفعہ طوفان آئے گا مہنگائی کا، چیزیں مہنگی ہوں گی، پیٹرول مہنگا ہوگا، بجلی مہنگی ہوگی، ساری چیزیں مہنگی ہو جائیں گی اور دیوالیہ نکلے گا عام آدمی کا. تو عام آدمی تو پہلے 2 وقت کی روٹی کے لیے مطلب بڑی مشکل میں ہے. تو ایسی صورتحال میں مجھے نہیں لگ رہا کہ مطلب لوگوں کی قوت خرید اگر جواب دے جاتی ہے تو وہ اب سڑکوں پہ نہیں نکلیں گے، وہ ان کے محل نہیں چلائیں گے. جو کچھ سری لنکا میں ہوا ہے، میں بار بار انہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ صورتحال پاکستان میں بھی ہو سکتی ہے. خدا کا واسطہ ہے، عمران خان سے لے کر سب تک. عمران خان صاحب دودھ کے دھلے ہوئے نہیں ہیں. ہم تو بار بار کہہ رہے ہیں کہ انہی کرپشنز کی وجہ سے یہ اس حال کو پہنچے ہیں، اپنی بیوی کی اور اپنے حواریوں کی کرپشن کی وجہ سے. تو خان صاحب خواب غفلت سے وہ بھی نکلیں. ایک تو اگر خان صاحب کو دوبارہ موقع ملتا ہے، جو کہ مجھے نہیں لگ رہا، میں نے واضح طور پر پرسوں کے پروگرام میں کہا تھا کہ خان صاحب یہ بھول جائیں کہ اب 2023 کے الیکشن میں ان کا کوئی رول ہوگا حکومت میں، یہ ایز اے چیف ایگزیکٹو نہیں آئیں گے. تو اگر خان صاحب کو اللہ موقع دے دیتا ہے تو خان صاحب یہ فیصلہ کر لیں کہ میں نے اس قوم کو اٹھانا ہے. اس قوم کی امیدیں تھیں ان کے ساتھ. میرے جیسے لوگ مایوس ہوئے ہیں خان صاحب کے یہ 4.25 سالہ دور اقتدار سے. خان صاحب نے جو وعدے کیے تھے وہ پورے نہیں کیے. خیر موجودہ حکومت کی بات ہو رہی ہے تو ان پہ تو کوئی پاکستانی بھی ٹرسٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. جو 10 روپے موبائل کال کے ذریعے نہیں وہ میسیج آتا ہے کہ سیلاب سے متاثرہ افراد کی مدد کیجیے، وزیر اعظم فنڈ میں 10 روپے کا ایک بٹن دبائیں اور 10 روپے دیں. خدا کی قسم لوگ وہ بھی دینے کو تیار نہیں ہیں. انہیں پتہ ہے یہ بہت بڑے چور ہیں. اور ہمارے ساتھ تو پہلے چیف جسٹس صاحب یاد کر گئے نا، نثار ثاقب صاحب، انہوں نے بھی ہم سے پیسے ایسے لیے تھے نیلم پاور پروجیکٹ ڈیم کے نام پر اور وہ لے کے بھاگ گئے، کوئی پتہ ہی نہیں آتا، پتہ نہیں کہاں گئے. اور میں نے مثال دی تھی کہ میاں نواز شریف صاحب قرض اتارو ملک سنوارو کے نام پہ، اور وہ خربوں روپیہ ڈکار گئے، کسی نے پوچھا بھی نہیں، کوئی ادارہ پوچھنے والا نہیں ہے. تو عشاء آپ لوگ ان پہ اعتماد نہیں کرتے، پاکستانی عوام بھی اعتماد نہیں کرتے اور ہمارے دوست ممالک بھی ہم پہ اعتماد نہیں کرتے. اس صورتحال میں دوبارہ سے عرض کروں گا چیف آف آرمی اسٹاف جو بھی آنے والے ہیں، عاصم منیر باجوہ صاحب کا جیسے ہم نے بریک کیا تھا کہ لگتا ہے کہ وہ آئیں گے، انہیں 4 اسٹار جرنیل کا پروٹوکول بھی مل گیا ہے اور لگ رہا ہے کہ وہ آ جائیں گے. تو اللہ کا واسطہ ہے ان اداروں، 3-4 اداروں کو میں نے نام لیے ہیں، عدلیہ ہے، فوج ہے، نیب ہے، FIA ہے، یہ جو بڑے ادارے ہیں اور ہماری سول بیوروکریسی ہے، ذرا انہیں بھی سوچنا چاہیے. ہمیں لوٹیں وہ، عوام کو لوٹیں، لیکن خدا کا واسطہ ملک کو نہ لوٹیں. ہماری جیبوں پہ ڈاکے ڈالیں، ہم بوجھ سہ لیں گے، لیکن خدا کا واسطہ اس ملک کے ساتھ آپ سنسیئر ہو جائیں. انڈیا کے لوگوں کی میں مثال دیتا ہوں آخر میں. انڈیا کے لوگ وہاں بھی کرپشن ہے لیکن وہ عوام کی جیب سے پیسے نہیں لیتے ہیں، وہ سرکاری خزانے کو نقصان نہیں پہنچاتے. ہم اسی سے کچھ سیکھ لیں کہ ہم نے سرکاری خزانے کو نقصان نہیں پہنچانا، ہم نے لوگوں کی جیبوں سے پیسے لینے. یہ ظلم مجھ جیسے لوگوں پہ کر لیں آپ. تو باہر کیا صورتحال بڑی تشویشناک ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اگر بڑوں نے بڑے فیصلے نہ کیے، جو بڑے ہیں انہوں نے بڑے فیصلے نہ کیے اور کڑے فیصلے نہ کیے، تو پھر پاکستان جو ہے وہ سری لنکا بننے والا ہے. جی ناظرین، آپ نے ہمارے سینئر تجزیہ کار کی گفتگو سے امید ہے آپ کو بہت سے سوالات کے جوابات مل گئے ہوں گے. اسی کے ساتھ اپنی میزبانی شاہ رحمان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.